बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जो हालात हैं दुनिया भर के, उस पर हमारी नज़र भी है और हम गाहे गाहे आपको उस हवाले से बताते भी रहते हैं। आज दुनिया भर में या दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हिज़्बुल्लाह के सरबरा जनाब हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से वो इंतहाई खौफनाक हमला था और मुझे ये कहने दीजिए कि जिस वक्त ये हमला हुआ उसकी रिटेलिएशन में हिज़्बुल्लाह ने उस दौरान भी हमला किया और लगभग अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बताऊं तो सुबह 7 बजे तक ये खबरें मौसूल हो रही थी कि हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शायद शदीद ज़ख्मी हैं और कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। और ये खबर हम इंटरनेशनल मीडिया में देख रहे थे कि वो बार बार इसको कोट कर रहे थे IDF की जानिब से कि वो कंफर्म कर रहे हैं। उनको इस हद तक कैसे कंफर्म था कि हसन नसरुल्लाह जो हैं वो टारगेट किए जा चुके हैं या उनको शहीद किया जा चुका है। इंतहाई अहम सवालात अब जन्म ले रहे हैं मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर। सवाल ये तो है कि इजराइल क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, नेतन्याहू क्या सोच रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के फौरन बाद उन्होंने ऑर्डर दिया नेतन्याहू ने कि ये कमांडिंग पोजीशन पर आया जाए और हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो हैं उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन इस सब के बाद अब सवालात ये हैं कि क्या ये जंग दीगर और ममालिक, दीगर और खित्तों और इलाकों तक फैल सकती है? हिज़्बुल्लाह का अगला लाहे अमल क्या होगा? गाज़ा की सूरत हाल क्या है? रफ़ा में क्या हो रहा है? और इंतहाई अहम बात ये कि मैंने तो शायद सोचा था कि तल अबीब के हवाले से जो खबरें हमें मौसूल हो रही थी उसमें हम अगले हफ्ते प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते हैं और अहम सवालात के हैं। सेंटर फैसल रज़ा आपदी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, एक तो ताज़ियत का है आज दिन के हिज़्बुल्लाह के सरबराह, और हम हमेशा उनकी तकारीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्र क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम इस्लाम में तमाम मोमिनीन और मोमिनात को दौर हाजिर के हुसैनी की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं कि ये उनका 30 साल का मांग थी अल्लाह ताला से कि उनको शहादत नसीब हो, और 30 साल वो हालत जंग में रहे। घर के तमाम अफराद शहीद हो चुके, बेटे बेटियां भाई भतीजे तमाम लोग, तमाम पूरा ख़ानदान, और जो बचा था वो कल शहीद हो गया। ठीक है ना। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि अगला निशाना हसन नसरुल्लाह साहब होंगे। ठीक है, जो आवाज़ की ताकत से लड़ रहे हैं, जो मैदान में लड़ रहे हैं, शहादत उनकी मुंतज़िर है, वो शहादत के अब मुंतज़िर नहीं रहे। तो दुनिया में अच्छा हो बुरा हो, सुकून हो ना हो, इन 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है जैसा भी है, अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया। इस्माइल हानिया साहब के बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, और बहुत बेहतरीन कमांडर्स साथ में शहीद हो गए। ठीक है ना। जंग है अल्लाह ताला के घर की आज़ादी की, ना फ़लस्तीन की है, ना गज़ा की है, ना ज़मीन के टुकड़े की है, ना ही दीगर जो दुनिया में जंग, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग है। और ये अल्लाह का घर वो है जिसमें 2 नज़रियात हैं आलम इस्लाम में। एक है मोमिनों का नज़रिया, एक है मुसलमानों का नज़रिया। मोमिन कहते हैं कि हम कुर्बान हो जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे। मुसलमान कहते हैं ये गिर जाएगा, इस दज्जाल का हेडक्वार्टर बन जाएगा, उसके बाद हमारी गैरत जागेगी और हम जाके लड़ेंगे और फिर आज़ाद कराएंगे। तो खुदा की लानत तो ऐसी गैरत पर जिसने गिरने के बाद जागना था। ऐसे होती हैं शहादतें। मोमिनों में कमांडर पहले शहादत देता है, बाद में रज़ाकार देते हैं। मुसलमानों में कमांडर महल में होता है और रज़ाकार पहले शहीद हो रहे होते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जिसको तस्लीम करना चाहिए। ये जो शहादत हुई है मेरी बहन, ये
विद इन द सेकेंड कंफर्मेशन दी है उन्होंने इम्पैक्ट के ठीक 3 मिनट बाद इसराइल और अमेरिकन मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन दी। सोचने का मुकाम तो ये है। मैं यही सवाल करना चाह रही थी फैसल साहब, देखिए जो जितनी भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स आपके साथ किए उसमें आपने काफ़ी हद तक हमें चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बयान किया। हसन नसरुल्लाह की शहादत किस तरह से, क्या कोई मिसाइल ब्लास्टर, किस तरह से उनको टारगेट किया गया, बिसाइड दैट कि वो एक उनको वो हालात को जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है इजराइल। हमने 28 अक्टूबर 2023 से लेके 5 नवंबर, 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर और 6 दिसंबर ये 7 प्रोग्राम किए थे जिसमें हमने इस जंग को बहुत तफसील से डिस्कस किया था। और मैंने आपको जो बताया था ना 1 इंच इधर हुआ ना 1 इंच इधर हुआ, जो चीज़ें रह गई मैं आपको उस पर भी लाता हूँ कि उसमें तातुल की वजह क्या है। असल चीज़ तो 2 है। दुनिया में इनके यहाँ मैंने आपको बताया था एक सोच है कि कमांडर मारो ये खुद मर जाएंगे। हाँ, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था ये इनकी आज से सोच नहीं है, वैसे भी है ना, ये आज से सोच नहीं है, ये जंगे सिफीन से इसका आगाज हुआ इस सोच का, फिर करबला हुई, फिर दूसरी चीजें हुई। मतलब सोच ये थी कि कमांडर मारो बाकी खुद ही मर जाएंगे। यही इनकी गलती है। ये अस्वा हुसैनी है, ये इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा है। ये करबला से हमें इल्म है, हमें ताकत है, हमें तालीम है, हमें दर्स है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे बना देते हैं। ये एक हसन नसरुल्लाह नहीं है बैरूत में या लेबनान में या दुनिया में, जितना हिज़्बुल्लाह का सिपाही है, एक सिपाही हसन नसरुल्लाह है। तो ये जंग तो नहीं रुकेगी किसी सूरत भी, पहली चीज़। दूसरा देखें, जब ये इन्होंने कम्युनिकेशन डिवाइस से डिटेक्ट किया है। अच्छा, कम्युनिकेशन अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ ना, हाँ, और इम्पैक्ट होता है तो अब वो जो मुझे मॉनिटर कर रहा है ना उसको 1 सेकंड में पता चल गया कि इम्पैक्ट परफेक्ट लगा है जाके, क्योंकि फ़ोन की डिवाइस भी ख़त्म हो जाएगी और साउंड भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फैसल साहब मैं तकरार से कुछ सवाल पूछूंगी आज आपसे। ये हसन नसरुल्लाह साहब ताहाल क्या टेलीफोन, मोबाइल्स या इस तरह की आलात? भाई आपने जंग लड़ रहे हैं और आप अगर सुरंगों में मौजूद हैं तो कम्युनिकेशन के बगैर तो काम नहीं चला करते ना। हर सूरत किसी न किसी जगह जाना है। हाँ बिल्कुल, आप चाहे पेजर ले लें, पेजर भी तो किसी टावर से चलता है ना, कोई डायरेक्ट तो पेजर डिवाइस नहीं लगते हैं जो अरस्तु दुनिया में चल रहे हैं। इन अरस्तुओं को छोड़ के अब हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि अगर ये अरस्तु किसी लायक होते तो आज यहाँ पे मौजूद होते ना, इनकी हिट लिस्ट पे मौजूद होते। जो इसराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट पे वही मोमिन है बस, बाकी अरस्तु हैं। कि हसन नसरुल्लाह जिस वक्त उनके ऊपर ये मिसाइल अटैक हुआ, जिस तरह उनको डिटेक्ट किया गया, वो कम्युनिकेशन डिवाइस से डिटेक्ट किया और उनको स्पॉट पे ही शहीद करने के बाद इनके पास इतनी, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। हमारे पास सुबह 6 बजे तक कंफर्मेशन थी, हमारे पास इसलिए नहीं थी कि बिल्डिंग का पूरा मलबा गिरा हुआ था, नीचे बंकर है। पहले आप वो साफ करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे और फिर उसको देखेंगे, तो हमें इसमें तात्तुल आया। बट वो तीसरे मिनट के अंदर अमेरिकन और इसराइली टेलीविजन ने और इसराइली फौज ने बयान दागा कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। मुझे ये बताएं फैसल साहब, इस दौरान जिस वक्त ये कम्युनिकेशन हुई, हसन नसरुल्लाह बंकर्स में थे या उसी बिल्डिंग के अहाते में थे? बेसिकली तो घर था ना, यहाँ रिहायशी इलाका था ना, ये कोई फौज की अलग छावनियां नहीं होती पाकिस्तान की तरह, वो आवाम में ही रहते हैं। ठीक है ना, आवाम में ही रहते हैं और ये रज़ाकार होते हैं। इन्हीं की बहन बेटियां बुजुर्ग ये सिविलियंस कहलाते हैं। सिविलियन एरिया था और उसमें पूरा खानदान शहीद हुआ। उसके नीचे बंकर होता है हर जगह, लबनान में, इसराइल में, शाम में। इन्होंने इन हवाई हमलों से बचने के लिए नीचे ही बंकर बनाया था। तो बंकर बम को पहले इन्होंने गाइडेड मिसाइल और फिर उसके फौरन बाद बंकर बम का इस्तेमाल किया। गाइडेड मिसाइल ने उनको ट्रैक किया और बंकर बम ने वहाँ पे जाके इम्पैक्ट किया। मुझे ज़रा कुछ ज़रा तेज़ी से चलना है आज चीज़ों के लिए। मुझे ये फरमा दें कि इस सब के बाद इजराइल ने तो अपना एक पूरा रिटेलिएशन, भरपूर रिटेलिएशन विद कंफर्मेशन, जैसे आप कह रहे हैं विद इन दी सेकंड्स दे दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया है। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं क्या करने वाला है, या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशारुल असद, फिर बशारुल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर रशियन। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है, हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ फिर फैसल अज़ाब्दी, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके।
نہیں 27 رہ گئے. اس کا مقصد ہے جس جگہ پہ اب ہم کھڑے ہیں جنگ کے, تو اب یہ اس جنگ کا کیا پیراڈائم ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کو اس کا وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ میری بات سنیں, 28 اکتوبر 2023 کو میں نے جب آپ سے آغاز کیا تھا اس جنگ کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. آپ یہ نہ کریں, اب تو آج تمام عالم اسلام میں ان مسلمانوں سے تقاضا ہونا چاہیے, وہ تقاضا ہونا چاہیے جو حسن, پہلے میں نے آپ کو 28 اکتوبر 2023 کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اس جنگ میں ایک ہی لوپ پول ہے بھائی, ایک لوپ پول ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. ہم اپنی طور پہ یہ جنگ نہیں لڑتے, ہم حماس کی ڈائریکشن پہ لڑتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. یہ بھول جاؤ کہ یہ قیادت ایران سے چل رہی ہے یا لبنان سے چل رہی تھی, اس جنگ کی قیادت تو حماس سے چل رہی تھی. حماس کی فیملیاں جو 18 لاکھ عورتیں اور بچے ہیں وہ رفح بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں, 10,000 ان کے جیلوں میں موجود ہیں. ہم جب ان پہ اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ ان بچوں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ان عورتوں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. میں نے 28 اکتوبر کو آپ سے تقاضا کیا تھا کہ تمام عالم اسلام چھوڑ دو, صرف ایک تقاضا کرو کہ یہ رفح بارڈر کھول دو. یاد ہے آپ کو, جائیں آپ 28 اکتوبر کے پروگرام میں, اس وقت یہ تمام ارسطو صحافی یہ کہتے تھے 3 دن کی بات ہے, ادھر سے نیگوسیشن ہو جائے گی, ادھر سے پیسہ لے لیں گے, جنگ ختم ہو جائے گی. خدا کی لعنت ہو تم پر, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ننگا کر کے معاشرے میں پھینک مارا کہ تم سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا. آج 1 سال میں ہزاروں شہادتیں دیتی, لیکن ایک بات بتا دوں, 1 لاکھ سے اوپر اسرائیل کے سور بھی مارے ہم نے یہاں پر, 4,000 انڈیا کے سور مارے ادھر ہی حیفا کے اوپر. میری بات سنیں آپ, بات صرف اتنی ہے کہ اصل تقاضے پہ کیوں نہیں آتی ہو. میں نے 28 کو کہا, 4 نومبر کو حسن نصر اللہ صاحب نے تقریر کی اور یہی الفاظ ادا کیے کہ کچھ نہیں کرنا, صرف ایک کام کر دو, یہ رفح بارڈر کھول دو. یہ تمہیں یہ یقین ہے نا کہ مرد چلے جائیں گے, مجاہد وہاں سے بھاگ جائیں گے مصر کی طرف, تو ایک کام کرتے, کوئی مرد نہیں جائے گا, صرف عورتوں اور بچوں کو امان دے دو جن کی تعداد 15 لاکھ ہے. یہ ان کی مائیں بہنیں ہیں جو حماس کے مجاہدین ہیں, یہ جیل میں ہی ان کی مائیں بہنیں جو حماس کے مجاہدین ہیں. اگر ان میں سے جب شہادتیں ہوتی تھیں تو دنیا امپیکٹ کیا کرتی تھی, لو ایران نے مروا دیا. مطلب 1400 سال کی جو کلیجے میں پھڑکی ہے وہ نکل کے ایران پہ آ جاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ایران پہ پھڑکی آتی کیوں ہے. اب اس پھڑکی سے ہی تمہارا مقابلہ کریں گے, پھڑکی کا مقابلہ پھڑکی سے ہی کرنا ہے اب, کیونکہ ہمارا تو اب سب کچھ ہو گیا ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. حسن نصر اللہ صاحب کی اور اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت نے جو امپیکٹ دیا ہے یہ 1 صدی میں نہیں پورا ہو سکتا, 1 صدی میں. لیکن اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد حسن نصر اللہ, اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد اسماعیل ہانیہ, اب تمہیں ہر فرد جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کا جانشین نظر آئے گا, ان کا مجاہد نظر آئے گا. بالکل آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں, ادھر قبر میں لاش اتری, ادھر وہ 72 گھنٹوں کا آغاز ہوگا جس کا دعویٰ میں نے آپ سے کیا. جب پہلا قدم مجاہدین کا اسرائیل کی سرزمین پہ پڑے, وہاں سے گھڑی میں 72 گھنٹے دیکھ لینا, جن لوگوں کو انتظار ہے نا 72 گھنٹوں کا, یا تو ان ماؤں بہنوں کو نکال دو, اس لاش کو قبر میں اترنے سے پہلے ان ماؤں بہنوں کو رفح بارڈر سے کراس کر دو. تم مسلمانوں کا عالم اسلام پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا. میری بات سمجھیں آپ, رفح بارڈر کی, یعنی رفح بارڈر کھول دیا جائے تو معاملات کسی اور طرف ہوں گے. نہیں, اور اگر یہ 18 لاکھ مائیں بہنیں تختہ مشق نہ ہوتی نا تو یہ 72 گھنٹے کی جنگ. اور آپ سنیں, اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون رہتا ہے اور کون. مجھے بریک لینے دینا. رفح کی بات, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب, یہ بات شہید حزب اللہ کے سربراہ جناب حسن نصر اللہ صاحب نے بھی کہی کہ رفح جو ہے وہاں پر آ کر ہم ظاہر رک جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جیسے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں 18 لاکھ خواتین, بچے, بوڑھے وہاں موجود ہیں. اگر ان کو انخلا ملتا ہے تو پھر معاملات بڑھ سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں, ہم کچھ حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں. لیکن اب مسلم امہ کی جانب پھر ایک دفعہ بات آ رہی ہے کہ امہ کیا کر رہی ہے اور باقی ساری بتاتے ہیں امہ کیا کر رہی ہے. اس کے بعد حکمت عملی حماس کی کیا ہوگی, حزب اللہ کی کیا ہوگی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے حالات پر اس سب کا کیا اثر پڑنے والا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. حزب اللہ کے سربراہ جناب حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جو ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کی ہم بڑی دنیا میں باتیں سنتے ہیں, 3rd ورلڈ وار کی باتیں سنتے ہیں, وہ صرف باتیں ہی ہیں یا اب سرفس پہ ان چیزوں کے آنے کی اثرات دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس سب سے بڑھ کر سینٹر فیصل رضا عابدی میرے ساتھ ہیں. سینٹر صاحب, یہ سوال عام لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے اور خواص کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ
کہ آپ حالات جو بنے ہیں, جو آرڈر بنا ہے, جو شہادتیں ہو چکی ہیں, اس کے بعد اب کمانڈ کون کرے گا اس جنگ کو, اس کے فیصلے کون لے گا؟ کیونکہ کہیں تو ہم دیکھتے تھے اسماعیل ہانیہ فیصلے لیتے تھے, کہیں حسن نصر اللہ لیتے تھے. اب اس وقت موجودہ حالات میں جو ایک اہم شخصیت موجود ہیں وہ آیت اللہ خامنہ موجود ہیں. وہی کمانڈر ہیں جی, سپریم کمانڈر ہیں, اس جنگ کے سپریم کمانڈر ہیں, اور جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی آزادی کی. دیکھو میری بہن, ایک چیز یاد رکھنا, قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی حرمت اور برکت کو بتایا ہے نا, تو جو چیزیں ختم یا گر جانے والی ہوتی ہیں نا, ان کو قرآن میں اللہ زندہ نہیں رکھتا. یہ ایمان جس کا آ جائے نا, وہ اس کو ایمان کی طاقت سے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آزادی ہے, اور یہ آزادی ہے, یہ آزادی ہوگی, یہ آزادی ہونے والی ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر میری مائیں بہنیں کہیں اسٹیک پر آ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ اگر ریٹیلیشن کا خطرہ ہو تو میں یہی کروں گا نا کہ حتی الامکان جنگ کو اس انداز میں لڑوں گا کہ ریٹیلیشن ان پر نہ جائے. 25 نومبر کو ہم نے پروگرام کر کے آپ کو یہ واضح کر دیا تھا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس جنگ کو حزب اللہ اپنے سینے پہ لے گی. یاد ہے آپ کو؟ حماس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے جس دن آپ نے پروگرام کیا اس کے اگلے دن حسن نصر اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی. اور ایک بات, ابھی 4 دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس جنگ کو ہم نے اپنے سینے پہ لے لیا ہے, حماس کو بچانے کا اس سے اچھا ہمارے پاس راستہ نہیں تھا. تو یہ ایک پالیسی تھی نا, پالیسی سامنے آئی. پالیسی پہ عمل درآمد ہونے میں ٹائم اس لیے لگا کہ جب ہم جنگ میں تیزی ہوتے تھے, مسلمان ممالک اور یہ امریکہ اور یہ برطانیہ اور یہ انڈیا, یہ فوراً جنگ بندی پہ آ جاتے تھی. جنگ بندی سیز فائر. جب اسرائیل کو پٹائی لگتی تھی, یہ سیز فائر کی کہانیاں لے کے آ جاتے تھے. مطلب ہمارا مقابلہ صرف صہیونیوں سے نہیں تھا, مسلمانوں سے بھی تھا, انتہا پسند عیسائیوں سے تھا, انتہا پسند ہندوؤں سے تھا, اور صہیونیوں سے تھا. یہ پورے مکسچر سے تھا جس کو عالمی طاقتیں کہتے ہیں. جو دنیا کے 90% حکمراں تھے وہ اس جنگ میں ایک طرف تھے, لیکن 90% جو عالم انسانیت تھی وہ غزہ کے ساتھ تھی, جو حقیقت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو جنگ لڑنی ہوتی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تاریخ کے پیرائے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ساتھ میں ایک مورخ بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ کو ہر اس اتمام حجت پہ جانا پڑتا ہے جس کی آگے کہیں سوالیہ نشان آج سے 40 سال بعد 50 سال بعد تاریخ سامنے لے کے آتی ہے. ہم کہیں نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کو کوئی دہشت گردانہ مذہب بنا دیں. ہم وہ لوگ نہیں جو اللہ اکبر کہہ کے نہتے لوگوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے. وہ مسلمان ہیں, ہمارا ان سے تعلق نہیں, ہم مومن ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کا اعلان کرنا ہے, اور بچوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا, جو آج تک نہیں ہوا. 1 سال میں فخر کے ساتھ اب تو پوری دنیا کے حکمراں یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ سیولینز پہ حملے نہیں کرتی, لیکن اب تو ساری اتمام حجت ہو گئی. اب اس جنگ کا جیسے ہی یہ جزد خاک کی قبر میں اترے گی, اس کے بعد آپ کو وہ جنگ دکھے گی جو آپ کو میں بتاتا ہے. وہ میں نے جنگ میں آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں. پہلی چیز, اب حماس نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ آیا ان مظلوم ماؤں بہنیں جو پھنسی ہوئی ہیں رفح بارڈر پہ, ان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے لاشیں دیں. تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, ہم دیتے رہیں گے. ہم بہت ہیں حسینی, دنیا میں پہلے ہوئے ہیں, جہاں آئے ہم حسینی ہیں, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, حسینی ہوتا ہے, اسی کو مومن کہتے ہیں. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ لینا ہے, آج ہی لینا ہے, آج لینا ہے, 12 بجے سے پہلے لینا ہے, کل تدفین سے پہلے لینا ہے, ہر صورت حد سے حد تدفین سے پہلے لینا ہے کہ یہ مائیں بہنوں کے لیے مزید قربانیاں دیں, یا آپ آ جائیں فل اسکیل وار کے اوپر, جس کے لیے تمام لوگ بالکل تیار ہیں. آپ آنن فانن پورے اسرائیل کو 72 گھنٹے میں فتح ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور چن چن کے ماریں گے, ایک ایک کو ماریں گے, جو ملا اس کو ماریں گے, جو ملک آیا اس کو ماریں گے, چاہے امریکی کے اڈے ماریں, چاہے ان کے جہاز ماریں, چاہے نیٹو ممالک کو, جو آئے گا. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے, نو ایشو, وی آر ریڈی فور وار. اگر دنیا نے عالمی جنگ پہ ہی فیصلہ کرنا ہے تو آؤ بسم اللہ. ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو عرصہ دراز سے فلسطین کے اندر تم نے 27 لاکھ اس عالم اسلام کے ان شہزادوں کو اور ان کے خانوادوں کو قتل کیا, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, یمن میں, عراق میں, ایران میں, پاکستان میں, ہر طرف قتل کیا ہے تم نے کہیں کمی نہیں چھوڑی. تو مائیں بہنیں اگر تمہاری محترم ہوتی ہے تو اب اس کو صفحے کو پھاڑ کے پھینک دو. اب نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی بچہ ہے, نہ بزرگ ہے, نہ معذور ہے. جو آئے گا اس کو ماریں گے, جو ملے گا اس کو ماریں گے, تا حد نگاہ بیت المقدس پہ اسلامی پرچم نصب نہ ہو جائے. ہم نصر اللہ صاحب کی اس خواب کو پایا تکمیل پہ پہنچا کے چھوڑیں گے, چاہے اس کے لیے مجھ سمیت میری تمام آل اولاد قتل ہو جائے. ہم موجود ہیں, ابھی تو ہم اترے ہی نہیں. دیکھیں آیت اللہ خامنائی کی دوسری بات کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو 11 نومبر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ کسی کو جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو موجود ہے وہ کافی ہے.
تو میں نے صحیح بتایا تھا آپ کو. اور حقیقت تو یہ، اصول تو یہ ہے، میں لوگوں کو جانے کی جہاد پہ اس وقت دعوت دوں جب میں عملاً وہاں پہ موجود ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا میں گھر میں بیٹھوں، محل میں بیٹھوں اور نوجوان بچوں کو جہاد کے نام پہ لڑا دوں جس طرح افغانستان میں ساری زندگی لڑایا گیا. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے، ہم اپنے حماس کے آخری حکم کے اب منتظر ہیں اور ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ تہران بچے گا، نہ مشہد بچے گا، نہ قم بچے گا، نہ عراق بچے گا، نہ شام بچے گا، نہ لبنان بچے گا. یہ میں آپ کو آج واضح بتا دوں. دنیا میں یہ فیصلہ جس جنگ کا میں نے آپ کو بتایا اب اس جنگ کو ہونا ہے. اچھا فیصل صاحب، لیکن ایک گزارش، پھر ایک بار حسن نصر اللہ صاحب کے وہی الفاظ میں دہراتا ہوں، کم سے کم شہید کی اگر تم حرمت کا احترام کرتے ہو تو اس کے الفاظ کو عزت اور قبولیت دے دو. اس نے یہی کہا تھا نا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے. نہ ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مین پاور کی ضرورت ہے. تم مسلمان اگر کوئی کام کر سکتے ہو تو صرف رفح بارڈر کھول دو، جو کہ اس ایک اسلامی ملک ہے، مصر اسلامی ملک ہے، کھول دو. اچھا اگر نہیں کھولتے ہو تو میں نے آپ کو 6 دسمبر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ رفح بارڈر پہ نظر رکھنا، ادھر ہی سے یہودی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد ہے؟ میں بھی آ رہی تھی اسی پہ. آ جانا. گولان ہائٹس، حیفا، اس وقت جو صورتحال تھی، اچھا یہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی. حیفا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے تحفہ ہے. ایک منٹ، میں اس لیے ناظرین کو یہ کوٹ کر دوں بات کہ گزشتہ روز میری سینٹر سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے تو آپ اویلیبل ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں میں اس ویک اویلیبل نہیں ہوں، میری کچھ مصروفیات ہیں. کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ یا جو خبریں ہمیں آ رہی تھیں وہاں سے، یعنی حیفا سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں یا جو ہمیں منظرنامے میں دکھائی دے رہی تھی، گولان ہائٹس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، وہ مور اور لیس خطرناک حد تک وہی تھیں جو آپ ہمیں پریڈکٹ کر رہے تھے. اس سچویشن میں جبکہ حیفا، گولان ہائٹس سے بڑی تعداد میں جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں وہ نکل رہے ہیں، وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹفل حزب اللہ نے وہاں پر کنٹرول کیا ہے؟ 30% حیفا ختم ہو چکا ہے. اچھا 30% حیفا ختم ہو چکا ہے. تل ابیب و اشکلون، اشدود، سفید، یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. آپ کو دیکھیں، ہم فخر سے بتاتے ہیں ہمارے اتنے شہید ہوئے، فخر سے جنازے اٹھاتے ہیں، فخر سے دفن کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسین پہ قربان کیا، بیت المقدس کی راہ میں شہید ہو گئے. یہی کہتے ہیں نا. ان کا کیا ہے؟ چھپاتے ہیں. ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. نہیں 70,000 تو یہ خود لائے نا معذور، جو ہاتھ پاؤں سے گئے. شہید تو مطلب ہمارے یہاں ہے نا، ان کے یہاں جو مردار ہوئے وہ تو لاکھوں میں. یہ تو کہانیاں کھلیں گی اب. نہیں حیفا آپ کہہ رہے ہیں 30% حیفا ختم ہو چکا اور حیفا صفحہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے. نریندر مودی اور اڈانی اور انڈین صحافیوں، آج میری بات یاد رکھنا، اس تدفین کے بعد جو جنگ شروع ہونی ہے اس کے بعد تم نے نظر حیفا پہ، اسرائیل پہ یا میڈیا پہ نہیں رکھنی. تم نے اپنی نظر مودی پہ اور اڈانی پہ رکھنی ہے. ان کی شکل پہ پڑی ہوئی لعنت تمہیں بتائے گی کہ ہم نے کتنے کربناک طریقے سے تمہارے فوجی جو تم نے وہاں بھیجے ان کو مار مار کے جنم حاصل کیا. یہ تمام کے تمام حیفا میں موجود ہیں، 1,00,000 سے اوپر ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر ہم مختص ہے، ہم ماریں گے ان کو گھس کے اور ان کو چن چن کے ماریں گے. اور اس کے بعد میری بات یاد رکھنا، اس کے بعد انڈیا والوں تمہارا نمبر ہے. یہ جنگ تمہاری دہلیز پہ آئی تمہارا کوئی جہاز، کوئی کنٹینر اگر ریڈ سی سے، میڈیٹرین سی سے، بحرہ ہند سے نکل گیا تو میرا فیصل رضا عابدی کا گریبان پکڑنا. 26 نومبر 2026 سے پہلے تمہیں الٹا لٹکا کے تمہاری معیشت کا جنازہ نہ نکالا اور تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم ساری زندگی یاد کرو گے. تم سنیں، دیکھیں میں نے آپ کو ایک سب سے اہم ترین چیز اور بتائی تھی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نہ وہاں فیکٹریاں چل رہی ہیں، نہ پورٹ چل رہی ہیں، نہ کارخانے چل رہے ہیں. تو یہ تم نے 1,70,000 کہاں بھیجے؟ کس کام کے بھیجے؟ یہ RSS کے دہشت گرد، یہ ان کے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، یہ ان کے حاضر فوجی کمانڈوز ہیں جو وہاں موجود ہیں. ان کی حیفا اسرائیل کا شہر ضرور ہے، ملکیت انڈیا کی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ٹریڈ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ان کا، جس پہ لاکھوں ٹریلین ڈالر انہوں نے لگانے ہیں، اس کا سرچ انجن ہی حیفا ہے. حیفا ختم، انڈیا ختم، اور حیفا ختم ہونے جا رہا ہے اور انڈیا بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا فیصل آزادی صاحب، میں کیونکہ سرکمسٹانسز یا حالات کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنی تیزی سے پچھلے لگ بھگ 5 روز میں حزب اللہ نے جتنے حملے کیے اور شدید حملے کیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریٹیلیشن میں اسرائیل نے وہ امپیکٹفل حملہ کیا جس میں حسن نصر اللہ کی شہادت بھی آئی ہے، اور اس کے بعد اس کے مزید عزائم میں جو آپ نے نام لیا آیت اللہ خامنہئی صاحب کا، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اب کسی اور زون میں لے کے جا رہا ہے اس جنگ؟ اسرائیل مائی ڈیئر سسٹر، the whole world، نیٹو، امریکن، UK، تاج برطانیہ، عرب بادشاہ، انڈیا، سب ایک ساتھ. ناٹ اونلی اسرائیل تو کب کا ختم ہو چکا. اسرائیل کے فوجی جنرل کے تو میں نے شکست کے بیانات آپ کے سامنے رکھے.
وہ تو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ پوری دنیا لڑ رہی ہے. اچھا سنیں, ایک اصول طے ہوا تھا, یاد رکھنا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 5 نومبر کے پروگرام میں کہ یہ طے ہے دنیا میں کہ ملک سے ملک نہیں ٹکرائے. جی وہ تو آپ نے, اب بھی یہ مت سمجھنا کہ کوئی ملک سے ملک ٹکرائے گا. یہ حزب اللہ اور ورلڈ فورسز کی لڑائی ہوگی. جس نے آنا ہے وہاں اسرائیلی وردی میں آئے, جس نے یہاں سے آنا ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن میں مختصراً میں چاہوں گی اس کا جواب دیں. دیکھیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد میں تعزیت ہوئی ایران کی جانب سے ابھی بھی, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے تھے میں نے مونٹاج میں بھی لگایا, عراق میں بھی اور ساری جگہوں پر ایک تعزیتی بیانات ہیں, پرچم سے رگوں ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن جو میں کیا اس کے لیے لفظ بدلا یا پھر اس چیز کی اس سے روکا گیا, اس ریٹیلیشن سے روکا گیا, مطلب ایران کو روکا گیا. ایران میں ایک رجیم چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد جو موجودہ صدر آیا ہے جی وہ دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ لوگ. ایران میں بھی 2 مائنڈ سیٹ ہیں نا, ہر ملک میں 2 مائنڈ سیٹ ہیں. وہ کاروبار, انڈیا میں بڑی پاپولیشن ہے, وہاں کاروبار کیا جائے, فلاں کاروبار کیا جائے, تیل بیچا جائے, یہ وہ عالمی جنگ میں نہ جائیں آپ, بذریعہ حزب اللہ ہی لڑتے رہے, یہ ساری پلاننگ سامنے آئی. ظاہری بات ہے ایک ملک کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو ہے نا. ابراہیم رئیسی صاحب میں اور موجودہ صدر میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. ہاں بالکل, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اتمام حجت ہو گیا. ٹھیک بات ہے. ایک بریک شامل کرتی ہوں میں. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سوال موجود ہے جس پر ہم مستقل بات کر رہے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کی حیت کیا ہونے والی ہے, بالخصوص مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. اور جو ابھی یہ بار بار تکرار ہو رہی ہے اس بات کی, بار بار فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پھر شہید جناب حسن نصر اللہ بھی کہتے رہے ہمیشہ کہ رفح جو ہے وہاں سے معاملات ہمارے رکے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ڈائمنشن کس طرف ہوگی, کس طرح سے اس چیز کو آرڈر کیا جا سکے گا, پھر کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ان ساری فورسز کی جو کہ اپنے آپ کو اس لڑائی میں آگے رکھنا چاہتی ہیں, چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے وہ حماس ہو یا دیگر اور تنظیمیں ہوں. اور سب سے اہم اس میں انڈین میڈیا, آج میں دیکھ رہی تھی the way the Indian media portrayed the whole scenario, شاید اس کو بھی ڈسکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. right after this break. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. 32 سال قبل جب شہید عباس موسوی صاحب کی شہادت ہوئی تو اسرائیلی اخبارات نے لکھا کہ حزب اللہ کے ساتھ جو تنازعات کا دور تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ حسن نصر اللہ صاحب نے اس چیز کو کمانڈ کیا اور پھر 3 دہائیوں تک کا ان کا ایک سلسلہ رہا. مجھے یاد پڑ رہا تھا, میں کچھ چیزوں کے تناظر میں جانے سے پہلے یہ بات کہنا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ 2006 میں ایک اٹیک ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے, لیکن کوئی لگ بھگ 3 دن کے بعد وہ منظر عام پر بھی آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں محفوظ ہوں. لیکن آج کے حالات میں چیزیں بہت مختلف ہیں. میں نے جاتے ہوئے بریک پہ آپ سے کہا تھا کہ میں نے آج انڈین میڈیا کو کافی دیر مانیٹر کیا کہ وہ کس طرح سے اس خبر کو لفٹ اپ کر رہے ہیں, کیا ان کا نیریٹو ہے تھرو آؤٹ جو ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں. سو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, این ڈی ٹی وی ہو یا سہارا ٹی وی ہو, فیصل رضا عبدی صاحب, وہاں پر حسن نصر اللہ صاحب کو ٹیررسٹ بھی کہا گیا, بتایا گیا کہ یہ اس جماعت کے سربراہ ہیں جنہوں نے اپنا ایک ونگ بنایا جو کہ نہ صرف یہ کہ شدت پسندی تک کرتا تھا بلکہ اس نے ظاہر اپنی ایک حکومت ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی تھی. دنیا ایک خوف کے سائے سے بچ گئی ہے. سو یہ انڈیا کا اتنا نیریٹو کیوں اسٹرانگ ہے؟ 2.25 کروڑ لوگ ہندی اور اردو پہ گرفت رکھتے ہیں. ان کو یہ ٹھیکہ ملا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے. میں نے اور آپ نے پہلے دن جو پروگرام کیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ ان سے ٹکر ہے. مائنڈ سیٹ ٹو مائنڈ سیٹ ہم ٹکرائے تھے. ہم نے انصار اللہ, اس کے حملے, اس کی قانونی حیثیت, اس جنگ کی قانونی حیثیت سب بیان کی تھی. ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو تم یمنیوں کو باغی قرار دے رہے ہو کہ اندرا گاندھی کے جہیز میں آیا تھا یمن, مطلب اپنی اوقات میں تو رہو نا. ٹکو کے آدمی نہیں. دیکھو ایک بت پرست کے مذہب میں اور آسمانی کتابوں میں یہی تو فرق ہے کہ ان بت پرستی کے مذہب میں جو انسان ہوتا ہے وہ اس کے ملک کے اندر وہی انسان ہے, جبکہ آسمانی کتابوں میں خاص طور پہ قرآن پاک میں اور سرکار دو عالم کی تعلیمات میں جہاں دنیا میں انسان ہے ہمارے نزدیک وہی انسان ہے. تو یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے. آج تم جو شادیانے بجا رہے ہو, تم نے کبھی وہاں مظلوموں کی لاشیں دیکھی؟ کیا بگاڑا تھا غزہ والوں نے تمہارا؟ کیا بگاڑا تھا لبنان والوں نے تمہارا؟ تمہارے ملک میں کون سی دہشت گردی کرائی ہے؟ ہماری سوچ کے کروڑوں لوگ رہتے ہیں, ہم نے تو آج تک ان کو نہیں اکسایا کہ تم تو غیرت کر لو, اس مودی کے خلاف آواز اٹھا لو. یہ مسلمان انڈیا کا شرم سے ڈوب کے مر جائے اگر اس کو مرنا ہے تو. کم سے کم تم نے اس مودی کے عشق کے اندر آواز تک نہیں اٹھائی, دنیا میں آواز تک نہ اٹھا سکے. لیکن
پھر وہ انتہا پسند ہندوؤں کے علاوہ جو ہندو ہے انہوں نے پھر ان کو قابل فخر بنا کے رکھا, جو آواز اٹھا گئے کیرلا کے جو ہندو تھے یا وہاں پہ چند مسلمان تھے, انہوں نے آواز تو اٹھائی نا, تو اس کی وجہ سے تم پر کچھ رحمتیں نازل ہوتی رہیں اللہ کی طرف سے, ورنہ تم اس لائق نہیں تھے. آج میں تمہیں بتا دوں, تمہارا وہ حشر کریں گے. یہ سارے الفاظ اپنے سنبھال کے رکھو, کیونکہ تم انتہا پسند ہندو تو باپ بدلنے میں ماہر ہو. تم تو ہر طاقتور کو اپنا باپ ایک سیکنڈ میں بنا لیتے ہو. وہ دن دور نہیں جس کو تم بزرگ کو کہہ رہے تھے کہ اپنے گریبان میں جھانکو, اسی بزرگ کے قدموں پہ گرا کے اگر ناک سے لکیریں نکال کے تم نے اس ہیوا پورٹ کو واپس نہ مانگا, میرا نام فیصل رضا عابدی نہیں, اس دن تمہاری یہ تمام الفاظ ہم سنبھال کے رکھیں گے اور تمہارے منہ پہ دے دے کے ماریں گے کہ تمہاری اوقات ہی یہی ہے کہ پہلے بکواس کرو, بعد میں ناک سے لکیریں نکالو. تمہاری پوری ہسٹری آج تک کی یہی ہے کہ تم نے ہر طاقتور کو اپنا باپ بنایا, اور انشاءاللہ اگلا باپ تمہارا مومن ہوگا. تم دیکھو فیصل رضا عابدی, آپ ظاہر ہے آپ کا اپنا نیریٹو ہے اور آپ میرا نیریٹو بڑا کلیئر اور اسٹریٹ ہے. جی آپ ٹھیک بات کر رہے ہم نے اپنے ملک کے لیے نہیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا, ورنہ اس جنگ میں ہوتے ہیں ہم. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, ہماری ڈیوٹی مولا علی نے ادھر لگا رکھی ہے. مسئلہ ہمارا صرف اتنا سا ہے, خارجیت کی جنگ تو شروع ہونے والی ہے یہاں پہ, اور پاکستانیوں خاموش رہو, مزے کرو, ناچو گاؤ, جو دل چاہے کرو, لیکن یہ یاد رکھنا اللہ نے تمہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنے گھر کے لیے تمہاری آواز اٹھواتا. اس کی وجہ یہ کہ تم پر نعمتیں تمام ہوئیں, ختم ہوئیں, فارغ ہوئیں. آواز اٹھاؤ. آواز کی جنگ تھی اس ملک کے اندر. آیت اللہ خامنائی نے جو یہ کہا کہ آواز اٹھاؤ, ہم بھی تو یہ کہتے تھے آواز اٹھاؤ. آواز سے بڑا تو کوئی بم ہے ہی نہیں, آواز سے ہی تو نیریٹو بنتا ہے. لیکن یہ جو نیریٹو انڈیا اپنا ڈسپلے کر رہا ہے تو اس میں آپ کو لگتا نہیں کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا, حیفا بتا دیا نا, حیفا ہی ان کا معیشت کا دل ہے. اس کو نچوڑ کے ماریں گے. ایک انڈین واپس آ گیا نا وہاں سے, میرا نام فیصل رضا عابدی نہیں. اور سنو انڈیا والوں, اگر کوئی ٹنٹا آ جائے نا اپائش تمہارے پاس بچ کے, اس سے پوچھنا تجھے مارنے والے کون سی زبان بول رہے تھے, تجھے فیصل رضا عابدی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس نے مروایا. یہ میرا تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے, یہ حیفا کا تحفہ. اور بیت المقدس کی فتح کل عالم اسلام کا تحفہ ہے, وہ آنی آنی. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, اس لیے آئندہ اگلے ہفتے مہینے ہم اب اس جنگ میں کنٹینیو کریں گے. نہیں, میں آپ سے جو پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ جناب حسن نصر اللہ صاحب کی تدفین کے بعد, جو کہ کیا لبنان میں ہے یا وہ ایران, دو متضاد خبریں چل رہی ہیں. ایک مشہد کی ہے, ان کی خواہش تو لبنانی کی تھی, جی, وہ جو فیصلہ کر. جی. دوسرا یہ کہ نیکسٹ کمانڈ حزب اللہ کے شیخ نعیم قاسم. سوری, شیخ نعیم قاسم. شیخ نعیم قاسم. اچھا. تھرڈ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے دنوں تک ہمیں مزید حماس کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ ہم بہت نتیجہ خیز پروگرام کریں گے. اوکے, یعنی اگلا ہفتہ اس جنگ میں مزید نتیجہ خیز ثابت ہوگا. عالم اسلام کی فتح کو آپ دیکھو گے, یہ اللہ کی طاقت کو آپ دیکھو گے, یہ دجال کی شکست کو آپ دیکھو گے. تھینک یو ویری مچ سینٹر فیصل رضا عابدی, بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. پروگرام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.